रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की किताब मनहज इनकलाब नबवी का मुताला कर रहे हैं और इसमें हमने 24वें सफ़े तक पढ़ लिया था और आज 24वें सफ़े के निसफ़े आखिर से हमने शुरू करना है मिल्कियत की बजाय अमानत का तसव्वुर। चूँकि बीच में रमज़ान गुजरा है, एक तवील वक्फ़ा गुजर गया, तो मैं सिर्फ जल्दी से साबका मज़ामीन का एक इआदा कर देता हूँ। पहली बात ये हमारे सामने आई थी कि तमाम इनकलाबात में सबसे कामिल तरीन इनकलाब, सबसे जल्दी वक़ूअ पज़ीर होने वाला इनकलाब, एक ज़िंदगी के अंदर ही जो और सबसे हमाजती हमा पहलू इनकलाब जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, जिसका नतीजा ये है कि कोई भी शख्स अगर दुनिया में चेंज लाना चाहता है, तब्दीली लाना चाहता है, माशरा बदलना चाहता है, इनकलाब लाना चाहता है, तो उसके लिए जो रोल मॉडल इनकलाब का होगा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। सीधी सीधी माकूल बात है। हमारे लिए तो इजाफी तौर पर कि हम उन्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, तो उनका उसवा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो हमने तो उस एतबार से भी उसकी इत्तिबा करनी है। अब उसके साथ ही जब हमने एक देखा कि भाई इनकलाबी अमल होता क्या है, तो पता चला कि सबसे पहले एक नज़रिया होना चाहिए और नज़रिए के इनकलाबी होने के लिए ज़रूरी ये है कि वो नज़रिया जो है वो या तो बिल्कुल नया हो, बिल्कुल नया कोरा, या अगर पुराना है तो उसकी ताबीर नई हो, अपने ज़माने के मुताबिक, असर के मुताबिक उसकी ताबीर हो। तो उससे अगली चीज़ जो थी वो ये थी कि उस नज़रिए के साथ जो लोग जुड़ जाएं उनको मनज़म करना है, उनकी तरबियत करनी है, उस नज़रिए में उन्हें पूरी तरह ढाल देना है। वो उनका यानी यूँ समझिए उनका वजीफ़ा ऐसा बन जाए कि पूरा किरदार उस नज़रिए के ताबे हो जाए। और ये 3 अमल जारी रहेंगे जब तक कि आपके पास इतनी ताकत ना आ जाए कि आप टेक ओवर कर सकें, आप माशरा नहीं इक़्तिदार में आ सकें, पावर में आ सकें। ये आजकल एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है रजीम चेंज की, तो ये असल में रजीम चेंज नहीं है, रजीम एक ही है। नवाज शरीफ और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही एलीट क्लास है और जिनके दरमियान ये इक़्तिदार का खेल खेला जाए। ये रजीम चेंज नहीं है। रजीम चेंज तो तब होता है कि जब नीचे से कोई उठे जो उस गेम का हिस्सा ना हो और रजीम चेंज कर दे। तो जब आपके पास इतनी पावर आ जाए कि आप रजीम बदल सकते हो, तो अब यानी इनकलाबी अमल के एतबार से रजीम चेंज का मतलब ये होगा उस पूरी क्लास को आउट कर देना और उसकी जगह पे एक बिल्कुल नई जो है वो क़यादत लेके आ जाना। तो जब आपके पास इतनी पावर आ जाएगी तो फिर उसका मामला तो दूसरा है, लेकिन जब तक वो नहीं आती तब तक आपने पुरतशद्दुद नहीं होना, वायलेंट नहीं होना। जो भी आपकी मुखालफत हो उसे झेलना है, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, पैसिव रेजिस्टेंस करनी है। और अगला मरला ये होगा कि जब वो ताकत आ जाए तो अब आपने इनिशिएटिव लेना है, यानी कुछ ऐसा करना है कि जिसके नतीजे में रियासत जो है अपना फुल फ्लज आपके ऊपर अटैक पे आए। और अगर आपकी तैयारी कामिल होगी तो यहाँ रजीम चेंज होगी, वो इनकलाब आएगा। तो ये हमने एक खाका सा हमारे सामने आ गया था। फिर हमने ये देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब में जो नज़रिया है वो तौहीद है, और ये तौहीद का नज़रिया तो बहुत पुराना है। इसकी ताबीर जदीद क्या होगी? तो आज यानी उस ज़माने में देखिए क्या था कि तौहीद को रुकावट कहाँ से आ रही थी? अकीदे की सतह पे आ रही थी, बुत परस्ती थी, और बाकी सारा निज़ाम जो था सियासी हो माशी हो वो उस बुत परस्ती पर खड़ा था। लिहाजा वहाँ तौहीद के इस पहलू को ज़्यादा नुमायाँ किया गया था। आज के दौर में तौहीद के जिस पहलू को नुमायाँ करने की ज़रूरत है वो तौहीद का इम्पैक्ट जो सियासत पर आएगा, तौहीद का इम्पैक्ट जो मईशत पर आएगा, तौहीद के असरात जो समाज पर ज़ाहिर होंगे। तो इस एतबार से नहीं, जिसे आज हम सिस्टम कहते हैं, उसकी तब्दीली का नाम इनकलाब है। तो सबसे पहली बात ये हमें नज़रिए में जो सियासी सतह पर तब्दीली आएगी वो ये है कि हुक्मरानी न किसी बादशाह की है न सारे अवाम की है, हुक्मरानी का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तस्लीम किया गया ये बात, और जो हुजूर खुद अल्लाह के खलीफा हैं, बाद वाले भी जो सब ने अल्लाह के इस हक को तस्लीम करके हुक्मरानी की है। और आम तौर पर हमारे जो रवायती दीनी मजहबी तबका है उसके अंदर यही तसव्वुरात आज भी मौजूद हैं, जबकि ज़माना बदल गया है। इस बदले हुए ज़माने में अब वो न कबीले रहे हैं, न ही अब वो पुराने वो उलुल अम्र का तरीका रहा है। अब एक बिल्कुल नई सूरत सामने आ चुकी है, और इस नई सूरत में वो हक के हुक्मरानी अल्लाह का तस्लीम करते हुए, यानी जो डॉक्टर साहब के आखिरी अल्फाज है मैं आपको सुना देता हूँ कि
لیکن آئندہ مستقل طور پر اسلامی خلافت کا سربراہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کہلائے گا. یعنی اصل میں تمام مسلمان ہیں خلافت کے اہل اور حامل، تمام مسلمان خلافت کے اہل اور حامل ہیں. وہ جب اپنی رائے سے کسی کو خلافت کی ذمہ داری تفویض کریں گے تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. بنیادی فرق یہ ہے، اب کوئی بھی اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، اب جو بھی ہوگا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، جان نشین، یعنی مسلمانوں کی نیابت کر رہا ہوگا، ان کی وائسرنسی کر رہا ہوگا، ان کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہوگا. اصل میں اللہ نے وہ خلافت اب مسلمانوں کو دے دی ہے، تو مسلمان جس کو اپنا امیر بنا لیں گے وہ گویا مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کو پرفارم کر رہا ہوگا. یہ ہے سب سے بڑا پہلا انقلابی تصور جس کا تعلق ہے سیاسی ڈھانچے سے. اگر آپ اسے نہیں مانتے تو گویا آپ نے آج کے دور کے سیاسی سطح کے اسلامی تصور کو مانا ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ بنیادی بات جو سمجھے بغیر وہ ساری تبدیلی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو ڈاکٹر صاحب ہی کی بنائی ہوئی جماعت کے اندر وہ پذیر ہو رہی تھی. اب آگے چلتے ہیں جی. ملکیت کی بجائے امانت. ملکیت اور امانت دیکھیں دونوں، کوئی بھی چیز ہے، یہ گلاس ہے، یہ میرے قبضے میں ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ میں اس کا مالک ہوں یا میرے پاس امانتاً ہے. تو یہاں توحید کے زیر اثر جو تصور بنے گا وہ امانت کا بنے گا، جس کا سادہ مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ اسے سمجھ لیجئے گا، بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. آج کل ایک فلسفہ چل رہا ہے، میرا جسم میری مرضی. اس کے پیچھے اصل جو خرابی ہے وہ کیا ہے؟ اصل خرابی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے جسم کا مالک سمجھتا ہوں. تو جب میں مالک ہوں تو میری مرضی ہے، میں اپنے جسم کو جس طرح چاہوں استعمال کروں. اس کو آپ امانت سے بدل دیجئے کہ نہیں، میرا جسم تو میرا ہے ہی نہیں، یہ کسی کی امانت ہے میرے پاس، میں خودکشی نہیں کر سکتا. اگر میرا جسم میری مرضی ہو تو مجھے خودکشی کا حق حاصل ہونا چاہیے. میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں اپنی جان خود سے اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا، یہ کسی کی امانت ہے میرے پاس. امانت کے اندر تو میں یہ بددیانتی نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ انگلی، یہ آنکھ، یہ جو کچھ بھی میری صلاحیتیں میری نہیں ہیں، یہ میرے پاس امانتاً ہیں، اور ان کا میں بیجا استعمال نہیں کر سکتا، ان کو میں بیجا تلف نہیں کر سکتا، میں انہیں بیجا نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ اصل میں امانت اور ملکیت کا یہ فرق ہے جس سے پھر وہ سارا نتیجہ نکلے گا. قرآن مجید میں دو آدمیوں کا ذکر آتا ہے. ایک تو سورہ کاف میں وہ جس شخص کا باغ تھا اور اس نے کہا کہ جی یہ میرا باغ ہے اور میں نہیں سمجھتا یہ کبھی تباہ ہوگا. اور دوسرا ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قارون ہے، اس نے کہا اوتی تو ہوں علی علم، یہ مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے. پھر ایک قوم کا ذکر بھی آتا ہے، قوم شعیب کا. وہ شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یار یہ تمہاری توحید کا، یعنی تمہاری نمازوں کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی بھی نہیں چلا سکتے. تو وہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، اس کی ایک ایکسٹینڈ فارم یہ بھی ہے جو قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ میرا مال میری مرضی. تو قارون کا فلسفہ یہ تھا، میرا مال میری مرضی. اور وہ قوم شعیب تھی، ان کا بھی فلسفہ یہی تھا کہ میرا مال میری مرضی. تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، مال آپ کا نہیں ہے، مال کسی اور کا ہے. آپ کے پاس امانت ہے، امانت ہے تو آپ کی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی چلے گی، اور اسی کے مطابق آپ تصرف کرو گے تو وہ جو ہے نا آپ بری و ذمہ ہوگی، نہیں تو آپ پکڑے جاؤ گے. یہی وجہ ہے آخرت میں جو بنی آدم، ہر آدم کے بیٹے سے جو سوالات ہوں گے تو ان میں سے ایک سوال، دو سوال مال سے متعلق ہوں گے، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. اگر میرا مال میری مرضی ہوتا تو پھر یہ بات کیوں ہوتی؟ پھر کوئی کیوں پوچھتا کہ بھائی کہاں خرچ کیا؟ میرا مال تھا، میں جہاں مرضی خرچ کروں. نہیں، یہ مال اللہ کا تھا، جس کا تھا وہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کہاں خرچ کیا، غلط کیا یا ٹھیک کیا. میں نے تو صرف جائز جگہوں پہ خرچ کرنے کی اجازت دی تھی، ہر جگہ خرچ کرنے کی تو اجازت نہیں دی تھی. تو بس اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. اسی توحید کے نظریے کا بدیہی نتیجہ یہ ہے جسے ہر دور میں پوری طرح کھول کر بیان کرنے اور واضح کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ لوگوں پر واضح نہیں ہے تو بڑے بڑے اہل علم پر، بڑے بڑے موحدین پر واضح نہیں ہے. توحید کے ماننے والوں پر یہ بات اس طرح واضح نہیں ہے، لہذا واضح کرنے کی ضرورت ہے. انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ اس کا توحید کا لازمی نتیجہ ہے. وہ انسان کی ملکیت مطلقہ کی نفی کامل ہے. یعنی جیسے آپ نے حاکمیت کی نفی کی ہے، ایسے ہی ملکیت مطلقہ کی بھی کامل نفی ہے. مطلق یعنی ابسولوٹ کے معنی میں آتا ہے، یعنی آپ کی بالکل جس پہ کوئی غیر مشروط آپ کی جو اس پر ملکیت ہو.
جیسے کوئی حاکم مطلق نہیں ویسے ہی کوئی مالک مطلق نہیں. حاکم حقیقی بھی اللہ ہی ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہی ہے. قرآن مجید جس طور پر مختلف اسالیب سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا اثبات قرآن مجید میں جس طرح مختلف اسالیب سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا اثبات فرمایا گیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ملکیت مطلقہ کا بھی مختلف اسالیب سے اثبات کیا گیا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یہ ہی والا جو کسی نے اگر عبد المجید ندیم صاحب کے تقریریں سنی ہوں تو اس میں وہ کہیں 15 منٹ لگا دیتے ہیں بی اور ہی کے فرق پر. اللہ بی نہیں، اللہ ہی. تو یہ ہی والا وہ جو تصور ہے، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ کی بجائے ضمیر آ گئی ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یعنی وہی مالک ہے. اللہ کی اسی ملکیت مطلقہ کے اظہار کے لیے قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، یعنی یہ والی آیات بہت جگہوں پہ آئی ہیں. اور یہاں للہ اور لہو میں حرف جار لام کے متعلق تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ لام تملیک بھی ہیں اور لام استحقاق بھی. لام تملیک یعنی وہ جو ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور لام استحقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی شے کا مالک تو بن کے بیٹھ گیا، اس کا حق بھی ہے یا نہیں، تو گویا حق بھی اللہ کا ہے. حق کیوں ہے؟ بنایا اس نے. جب بنایا اس نے تو سب سے پہلا حق اسی کا ہے جس نے بنایا ہے. الا لہ الخلق، تو جب خلق اس کی ہے تو پھر یہ کہ ملکیت بھی جیسے امر اس کا ہونا چاہیے اس کے اوپر، اس طرح ملکیت بھی اس کی ہونی چاہیے. تو یہ استحقاق ہو گیا. اچھا بعض اوقات استحقاق تو میرا ہے لیکن چھین کسی اور نے لیا ہے، تو چھینا ہوا بھی کسی کا نہیں ہے، یعنی اس کی تملیک ہے. تو لہو ما فی السماء، اچھا اس پر اجماع ہے کہ یہ لام تملیک بھی ہے اور لام استحقاق بھی. پھر سورہ آل عمران میں فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث ہے، وراثت آسمانوں اور زمین کی. اور سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں. فرما کر مسئلہ کو بالکل واضح اور منقح کر دیا کہ جس طرح حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، اسی طرح کائنات کی ہر شے کا مالک حقیقی بھی صرف اللہ ہے. شیخ سعدی نے اس مفہوم کو بڑے دل نشیں اسلوب سے ادا کیا ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. اس کا مفہوم یعنی یہ سمجھ آئی، این امانت یعنی یہ جو سب کچھ ہے یہ امانت ہے، چند روزہ اور چند روز کی امانت ہے، یعنی مستقل امانت بھی نہیں، چند روز کی امانت ہے. نزد ماست، ہمارے نزدیک، ہماری سوچ میں، میرے مطابق یہ چند روزہ وہ ہے. در حقیقت مالک ہر شے، حقیقت میں ہر شے کا جو مالک ہے خدا، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اسی مفہوم کو علامہ اقبال یوں ادا کرتے ہیں، بندہ مومن امین حق مالک است. بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، مالک ہر شے کا کون ہوتا ہے؟ حق، یعنی اللہ تعالیٰ. غیر حق ہر شے کے بینی حالق است. تو جس شے کو بھی تم دیکھو کسی غیر حق کی ملکیت میں تو وہ گویا ہلاک کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی، برباد کرنے والی ہے. حاصل کلام یہ ہوا کہ جیسے حاکمیت کے باب میں حاکمیت کے بجائے خلافت ہے، ویسے ملکیت کے ضمن میں ملکیت کے بجائے امانت ہے. جو کچھ انسان کے پاس ہے یا جو کچھ وہ جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے، اس اصول پر بھی قدغنیں ہوں گی. یعنی کہ آپ نے جائز کما لیا تو جدھر مرضی خرچ کریں، قدغنیں ہوں گی. ناجائز طریقے سے حاصل کر لے گا تو ضبط کر لیا جائے گا اور تعذیب کا سزاوار ٹھہرے گا. لیکن انسان جائز طریقے سے جو کچھ حاصل کرے گا تو وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اس میں تصرف بھی صرف جائز طریقے سے کیا جائے گا. تصرف استعمال میں لانا. ناجائز طریقے سے تصرف ہوگا تو تصرف کا اختیار بھی ساقط ہو جائے گا. یہ بھی بڑا انقلابی نظریہ ہے. ایک وہ تصور ہے کہ ذاتی، یعنی اس کے انقلابیت کو اب بیان کیا جا رہا ہے، ایک وہ تصور ہے کہ ذاتی ملکیت کا حق بڑا مقدس ہے. یعنی دنیا میں تو تصور یہی ہے نا، یہ کیپٹلزم کی جو بنیاد ہے، یہ میرا مال میری مرضی. تو ایک وہ تصور ہے کہ ذاتی ملکیت کا حق بڑا مقدس ہے، میری شے ہے، میں جس طرح چاہوں استعمال کروں، میرا اختیار مطلق ہے. کیونکہ میری ملکیت مطلق ہے تو اس پر تصرف کا بھی میرا اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں. ملکیت کا مطلب تو یہی ہے، میری بکری ہے، میں جب چاہوں ذبح کر دوں،
تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا پیسہ ہے، میں جس طرح چاہوں اسے انویسٹ کروں. میں نے شراب خانہ کھولا ہے، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا جو آ کر پینا چاہے پیے، نہ پینا چاہے نہ پیے. میں نے کسی پر جبر نہیں کیا. میں بھی آزاد ہوں، وہ بھی آزاد ہے. میں نے قمار خانہ، کعبہ خانہ، نائٹ کلب اور انہی قبیل کے کاموں میں اپنا سرمایہ لگایا ہے. کوئی ان میں دلچسپی لے یا نہ لے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا. یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں امانت کا تصور ہے. جس کی امانت ہے اس نے جس حد تک اور جن پابندیوں کے ساتھ تصور کا حق دیا ہے، اس حد تک تصور کر سکتے ہو. اس سے تجاوز کرو گے تو مجرم شمار ہوگے. غور کیجئے کہ معاشی سطح پر یہ کتنا عظیم انقلاب ہے. مجھے علامہ اقبال کے یہ اشعار یاد آ رہے ہیں. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو دولت مال و دولت کا بناتا ہے امی. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ یہاں پہ ہم نے ابلیس کی مجلس شورا پر اس پہ کافی جو ہے وہ گفتگو کر لی تھی. تو اصل میں زمین، اب ایک تو مال کی تو بات ہو گئی، زمین بھی اللہ کی ہے. جو ساتھ یہ بات بھی آ گئی کہ یہ بھی در حقیقت اصل مالک تو اس کا بھی اللہ ہے. اس عقیدہ توحید کا جو تیسرا انقلابی پہلو ہے، اس پر گفتگو سے قبل چند اہم باتوں کی وضاحت ضروری ہے. اچھا، اب بہرحال یہاں تک تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو اس وقت مغرب میں نظام ہے، معاشی نظام، وہ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ حق کے ملکیت کی بنیاد پر کھڑا ہے. اس کے مقابل کل اگر اسلام کا نظام قائم ہوگا تو وہ حق امانت کی بنیاد پر کھڑا ہوگا، نہ کہ حق ملکیت کی بنیاد پر. تو یہ بہت جوہری فرق ہے. اس لیے کہ آپ کے سامنے جب یہ سوال آئے گا کہ جی سود کا متبادل دیں، ٹھیک ہے، ایک یہ سوال عام آتا ہے، سود کا متبادل دیں، تو یہ در حقیقت ایک ایسا سوال ہے جیسے کل کوئی کہے کہ شراب کا متبادل دیں. کوئی بندہ کہے یار شراب کا متبادل تو روح افزا ہو سکتا ہے، لیکن شراب میں تو نشہ ہے، روح افزا میں تو نشہ نہیں. تو سود کا بھی کوئی متبادل نہیں. پرسوں کوئی اٹھ کے کہے جی زنا کا متبادل بتائیں، آپ کہیں نکاح کر لو. نکاح زنا کا متبادل تو نہیں، کیونکہ نکاح کے ساتھ تو ذمہ داری آتی ہے. آپ کسی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، پھر ساری زندگی وہ جو ہے نا کولو کا بیل بن کے اس کی وہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. تو زنا میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ آئے، آپ نے عیاشی کی، آپ چلے گئے، اور اس کے بعد نہ مجھے تیری خبر نہ تجھے میری خبر. تو ہاں، لیکن وہ تو وہی اسلامی بینکنگ ہے نا وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے زنا کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، جیسے شراب کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، ایسے ہی سود کا کوئی متبادل نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کا سرمایہ محفوظ رہے، اس کسی رسک پہ نہ ہو، آپ کوئی محنت نہ کریں، آپ عیاشیاں کرتے رہیں اور آپ کا مال لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے. اس چیز کا کوئی متبادل نہیں. اور اس کے پیچھے جو اصل سوچ ہے وہ اپنے مال، وہ اسے اپنا مال سمجھتے ہوئے اس میں اضافہ کرتے چلے جانا. تو یہ تو یعنی اس کی جگہ پہ آپ کو پورا ایک نیا نظام لانا پڑے گا جو اس بنیاد پر کھڑا ہوگا. یعنی کسی ایسے معاشرے میں آپ اسلام کا معاشی نظام نہیں لے کے آ سکتے جس معاشرے میں پہلے یہ تصور مسلمہ نہ ہو کہ میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے. جب یہ بات آپ منوا لیں گے، اس کے بعد اسلامی معیشت کی عمارت کھڑی کی جا سکے گی. یہ بات منوائے بغیر پھر ہلے بہ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی متبادل فراہم نہیں کیا جا سکتا. یہ جوہری فرق ہے. یہ جڑ سے یہ فرق لے کے آنا پڑے گا آپ کو. یہ فرق کیے بغیر تو پھر پیوند کاری ہو سکتی ہے جیسے کی گئی ہے. وہ کیا ایک محاورہ ہے نا کہ ایک تو ہے نا کہ مخمل پہ ٹاٹ کا پیوند، تو کسی اچھی چیز میں کسی بری چیز کو ڈالا جائے تو وہی ہو. یہاں تو ٹاٹ پر مخمل کا پیوند لگانے والی بات ہے نا. چلیں، اس عقیدہ توحید کا جو تیسرا انقلابی پہلو ہے، اس پر گفتگو سے قبل چند اہم باتوں کی وضاحت ضروری ہے. یعنی پہلا کیا تھا؟ سیاست، وہ ہم نے سمجھ لیا کہ حکمرانی کا حق اللہ کا ہے. دوسرا کیا ہے؟ معیشت، تو ملکیت کا حق اللہ کا ہے. اب آ گیا تیسرا. اس توحید کا ایک اعتقادی پہلو ہے کسی بات، یعنی لیکن وہ تیسرے کو سمجھنے سے پہلے کچھ اور سمجھا رہے ہیں. اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یہ شاید پہلے سمجھانے کا تھا،
لیکن وہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد پھر خیال آیا، چونکہ یہ تقریر ہے جس کو اتارا گیا ہے، تو اس کے بعد خیال آیا کہ یار وہ والا پوائنٹ رہ گیا، تو اس کو پھر یہاں پہ انہوں نے لے کے آئے ہیں۔ اصولاً اسے سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اور میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی تھی کہ مکے میں جو جس توحید پر زور دیا گیا وہ اعتقادی تھی، کیونکہ اس وقت ابھی اس طرح کا ایک باقاعدہ سسٹم سیاسی یا معاشی موجود نہیں تھا جیسے آج دنیا میں موجود ہے، اور آج ساری گمراہی اس کی ہے۔ اس وقت تو یہ تھی نہیں، سسٹم کا جکڑ بندی اتنی نہیں تھی، تو اب وہ اس کے یہاں پہ کھولا گیا کہ چند اہم باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ اس توحید کا ایک اعتقادی پہلو ہے، یعنی یہ تو انقلابی پہلو ہے نا جو یہاں پہ بیان، ایک اعتقادی پہلو ہے، یعنی وہ وضاحت ہو رہی ہے اس کی۔ کسی کی عبادت اور پرستش نہ ہو، کسی کی عبادت سے مطلب یہاں عبادات ہیں، یعنی یہ کہ کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے لیے نظر و نیاز، کسی سے حاجت روائی اور کسی کی پوجا پاٹ، یہ ساری جو ہے وہ اعتقادی پہلو سے متعلق باتیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لینا، مطلب کسی کو بیٹا مان لینا یا کسی کو الہ کے درجے پہ لے کے آ جانا، یہ سارا اعتقادی پہلو ہے۔ اللہ کے پرستش نہ ہو سوائے اللہ کے، لا تعبدوا الا اياه، کسی کو رکوع سجدہ نہ کیا جائے سوائے اللہ کے، کسی سے دعا نہ کی جائے سوائے اللہ کے، لا تدعوا مع اللہ احدا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اس کا کوئی ند، اس کی کوئی ضد ند جو ہے مد مقابل، ضد اس کا مخالف، یعنی اس کے مقابل، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی کف یعنی اس کے برابر کف، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو ند ضد نہ بناؤ۔ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے سوا کوئی حاجت روا، دستگیر اور پشت پناہ نہیں ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، نظر و نیاز، قربانی، الغرض کوئی بھی تعبدی عمل اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تمام امور یقیناً عقیدہ توحید کے مظاہر اور اس کے لوازم ہیں۔ ان میں ذرا سی اونچ نیچ اور کمی بیشی ہوئی تو توحید ختم ہوئی اور شرک لازم ہو گیا۔ پھر تو معاملہ وہ ہو جائے گا جس کی طرف سورہ یوسف کی اس آیت مبارکہ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی وہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ اصل میں شرک تو ہوتا ہی اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہے، جو اللہ کو مانے ہی نہیں اس نے کیا شرک کرنا ہے۔ شرک تو کر ہی وہ رہا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور پھر کچھ اور ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ میں اس وقت عقیدہ توحید کے انقلابی پہلوؤں کو بیان کر رہا ہوں، اعتقادی پہلوؤں کو نہیں بیان کر رہا ہوں، انقلابی پہلوؤں کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ معاذ اللہ توحید صرف یہ ہے۔ توحید کا پوری انسانی زندگی پر محیط ہونا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ توحید کی چھاپ تو پوری زندگی پر ہونی لابد منہ ہے، لیکن اس وقت کی اور اس دور کی یعنی اس وقت کی اور اس دور کی شدید ضرورت ہے، یعنی اس وقت کی اور اس دور کی شدید ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید نے اجتماعی زندگی کے ان تین گوشوں یعنی معاشی اور سیاسی گوشوں میں جو عظیم انقلاب برپا کیا ہے اسے نہایت وسیع پیمانے پر محکم دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کو ڈاکٹر صاحب نے اور جگہوں پہ بھی بیان کیا ہے، وہ قرارداد تاسیس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں پہ بھی کیا کریں، شدید ضرورت ہے کہ محکم دلائل کے ساتھ عقیدہ توحید کے ان پہلوؤں کو زور و شور کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو خیر وہ جس صاحب کا تنظیم میں ہم رہے ہیں، آپ نے اسے کسی تربیت کورس میں نہیں سنا ہوگا، تو ادھر ادھر کیا بیان کریں گے، جو ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی کسی نے نہیں سمجھایا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے موجودہ باطل اور مادہ پرستانہ تمام نظریات اور نظام آئے زندگی کا ابطال اور اسلام کی حقانیت کا احقاق ہو سکے گا۔ یہ صرف فرائض دینی کے جامع تصور کا چکر نہیں ہے، یہ جو نظام موجود ہے ان کا ابطال کرنا ہے، ان کو غلط ثابت کرنا ہے علمی سطح پر، یہ نہیں کہ نعرے مارنے کی سطح پہ، اور اپنے نظام کا احقاق، اس کا حق نہ ثابت کرنا ہے اور محکم دلائل کے ساتھ کرنا ہے۔ سیاسیات کے شعبے میں توحید کا انقلابی تصور یہ ہے کہ ہر نوع کی حاکمیت انسانی کا خاتمہ، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہے۔ سیاسی سطح پر انسان کے لیے اسلام نے اصول دیا ہے۔ معاشیات اور اقتصادی شعبہ میں توحید کا انقلابی تصور یہ ہے کہ انسان کی ملکیت مطلقہ کا خاتمہ، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی ہے۔
اس سطح پر ہمارا دین امانت کا تصور دیتا ہے. ان دونوں امور پر میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ بھی اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت کی محدودیت کی وجہ سے تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. تفصیلات اگر دیکھنی ہو تو پھر خطبات خلافت میں ملیں گی، یا ڈاکٹر صاحب کے بڑے تفصیلی لیکچرز ہیں، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام. اور تیسرے شعبہ یعنی معاشرتی سطح پر عقیدہ توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. اب اس کے متعلق مجھے اختصار سے کچھ روشنی ڈالنی ہے. یعنی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت اللہ کے لیے. دوسرے سطح پر ہم نے معاشی سطح پر دیکھا انسان کے لیے امانت ہے، ملکیت ہر شے کی اللہ کے لیے. اب تیسری سطح میں یعنی ون ورلڈ جو اس کا سلوگن ہوگا، انسان کے لیے مساوات، یعنی انسانوں کے لیے مساوات. اب اس کی بنیاد یعنی توحید کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کیا ہے، اس کو کھولا گیا ہے. انسانی تاریخ کا یہ المیہ رہا ہے کہ جہاں ایک طبقہ خدائی اختیار یعنی ڈیوائن رائٹ کا مدعی رہا ہے، خدائی اختیار یعنی اس کے پاس ہے، اور جہاں یہ کون طبقہ رہا ویسے؟ مذہبی بھی رہا ہے، اور یہ جو خاندان ہوتے تھے نا، شاہی خاندان، یعنی ان کا یہ ڈیوائن رائٹ حاکمیت کا ان کا تسلیم کیا جاتا تھا نا. تو اب یہ دیکھیں اصل میں تو ان کا وہ جب یہ رائٹ تسلیم کیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ برابری ختم ہو گئی. وہ اسپیشل لوگ ہیں نا، جو اللہ کی طرف سے وہی بھگوان والا جو برہمن والا جو تصور ہے، تو وہ اونچ نیچ کا تصور آ گیا. اس وجہ جو اسے سمجھے گا وہ سمجھے گا یہ ملوکیت کیا بلا تھی. جو اللہ نے امت مسلمہ کو جو حق دیا تھا کہ یہ ساری خلافت ان کی ہے، وہ ایک خاندان نے لے لیا. یہ ہم جس کو بنائیں گے بادشاہ، وہ بادشاہ وہ سب کا بادشاہ بن گیا. تو یہ اس میں گڑبڑ تھی. تو انسانی تاریخ کا یہ المیہ رہا ہے کہ جہاں ایک طبقہ خدائی اختیار یعنی ڈیوائن رائٹ کا مدعی دعوے دار رہا ہے، اور جہاں انسان ملکیت مطلقہ کی ضلالت میں مبتلا رہا ہے. ملکیت مطلقہ یعنی وہ یہ سیاسی توحید اور معاشی توحید کی میں جو خرابیاں آئیں اس کا ذکر کرنے کے بعد اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں. وہاں وہ اس گمراہی میں بھی ٹھوکریں کھاتا رہا ہے کہ انسانوں میں ذات پات اور اونچ نیچ کی تقسیم ہے. اگر قارون کے اندر یہ گمراہی تھی کہ وہ اپنے مال کو اپنا سمجھتا تھا، ملکیت سمجھتا تھا، اور فرعون کے اندر یہ گمراہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھتا تھا، تو ایسے ہی ہر دور میں یہ گمراہی بھی رہی ہے کہ ذات پات کا تصور موجود رہا ہے. جبکہ توحید کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان برابر ہیں. کوئی اونچ نہیں، کوئی نیچ نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں. یہ برہمن اور شودر کی تقسیم، یہ رنگ و نسل پر افتخار انسان کے اپنے ذہن کے تراشے ہوئے فلسفے ہیں. لیکن اتنے گہرے فلسفے ہیں کہ دنیا کا بڑا ہی مہذب اور متمدن ملک امریکہ سمجھا جاتا ہے. اگرچہ کہ قانونی طور پر انہوں نے تمام شہریوں کو برابر تسلیم کر لیا ہے، لیکن یہ کہ گورے کا دل کالے کو اپنے برابر بٹھانے کے لیے یا برابر ماننے کے لیے اب بھی آمادہ نہیں ہے. تو باقی یہ کہ وہ ہمارے عربی بھائی ہیں، ادھر سے کوئی ہندی وغیرہ چلا جاتا ہے تو وہ یعنی وہ اس کی توہین ایک لفظ سے کرتے ہیں نا، رفیق. ان کا رفیق تو بس یہی سمجھے نا، کوئی وہ پالا شالا جیسے ہمارے ہوئے تو بکروال بزدار وہ یہی ان کا تصور ہوتا ہے. تو جس نسل پر افتخار انسان کے اپنے ذہن کے تراشے ہوئے فلسفے، یہ انسان کے تنگ ذہن اور قلب کے تراشیدہ اسنام ہیں. معاشرتی اسنام صنم کی جنا، صنم جو بت یا مورتی. معاشرتی سطح پر توحید کا انقلابی تصور یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں دنیا میں مردوں اور عورتوں کو بکھیر دیا. یعنی تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں اور تمہارا بنانے والا بھی ایک ہے. یہ کوئی سر سے پیدا ہونے والا اور سینے سے اور بازوں سے اور ٹانگوں سے اور پاؤں سے پیدا ہونے کا تصور نہیں ہے.
یعنی پوری نو انسانی ایک ہی جوڑے کی اولاد ہے. بدقسمتی سے توحید کے ماننے والوں میں بھی مرور زمانہ یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اونچ نیچ کی تقسیم آ گئی ہے. سید زادہ وہ چاہے واقعی سید زادہ ہو یا بنا ہوا سید ہو. ہمارے ہندوستان میں تو یہ بھی مصیبت ہے نا کہ یعنی خود ساختہ سید بھی بہت زیادہ ہیں. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی سید زادی کی شادی ہوئی کسی سید زادے سے, تو سہاگ رات کو شاہ جی ذرا گھبرا رہے تھے اور کوئی پیش قدمی نہیں کر رہے تھے. دلہن کافی انتظار کے بعد آخر اس نے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصلی سید نہیں ہیں. تو میں گھبرا اس بات پہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے سید کی. تو اس نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, ہم بھی جلندری سید ہیں. تو یہاں بنے ہوئے سید بھی بہت ہیں, کثیر تعداد میں. لہذا ڈاکٹر صاحب نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اونچ نیچ کی تقسیم آ گئی. سید زادہ وہ چاہے واقعی سید ہو یا بنا ہوا سید ہو, وہ چاہے زانی اور شرابی ہو, اس کے گھٹنے کو احترام کے ساتھ ہاتھ لگایا جائے گا. یہی صورتحال یہی تقسیم وڈیروں, زمینداروں اور ان کے مزارعین اور پیروں اور ان کے مریدوں کے مابین بھی دیکھنے میں آتی ہے. یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ جھک کے ملنا اور یہ پسند کرنا کہ کوئی جھک کے ملے, یہ تو آلموسٹ رکوع ہے. اور رکوع سجدے کے حکم میں, یہ گھٹنا چھونا. تو یہ کہاں سے آیا؟ ایک طرف نسل کی نفی اور دوسری طرف نسل پرستی کا یہ عالم. اگر کامل سماجی مساوات نہیں ہے تو کسی درجے میں بھی وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک تصور سید کا اگر تصور ہے تو کوئی مسلی کا تصور بھی ہے نا. مسلی مطلب نہیں, مطلب وہی کمی کے لیے اچھا. ویسے مسلی کا لغوی طور پر کیا مطلب ہے؟ نمازی. ہاں جی, نماز پڑھنے والا. مسلین اس کی جمع ہے مسلین. سمجھ آئی؟ لیکن استعمال کس معنی میں ہوتے ہیں؟ ہاں, بلکہ وہ جو جھاڑو شاڑو دینے والا. ہاں, تو یعنی یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی ہیں اس وقت ہیں. تو یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو وہ کہتے ہیں اگر کامل سماجی مساوات نہیں ہے تو کسی درجے میں بھی وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہ ساری تقسیمیں ہی غلط نہیں ہیں, غلط ہی نہیں موجب فساد ہیں. یعنی یہ صرف غلط نہیں ہیں بلکہ ان سے فساد بھی پیدا ہوتے ہیں, بگاڑ پیدا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, عدم توازن اور فتنہ پیدا ہوتے ہیں. کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں, اس لیے کہ سب کا خالق ایک اللہ ہے اور سب ایک انسانی جوڑے آدم اور حوا کی اولاد ہیں. تو کون اونچا اور کون نیچا, کون اعلیٰ اور کون ادنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرما دیا, لیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی فضل ولا لاسود علی ابیض فضل ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی. نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل ہے, نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے, نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے. بنائے فضیلت صرف تقوی ہے, یعنی تقوی کی بنیادی پر فضیلت ہو سکتی ہے. لیکن وہ تو اللہ کو پتہ ہے کس کا تقوی ہے, یعنی قانونی سطح پہ سب برابر ہوں گے. فضیلت اگر کوئی ہے تو وہ خدا ترسی اور اعلیٰ سیرت و کردار کی بنا پر ہے, اور وہ معاملہ آخرت میں ہوگا. تمام انسان اس دنیا میں کامل سماجی مساوات رکھتے ہیں. غور کیجئے کہ اس سماجی یعنی ایک فرق آتا ہے وہ مسلمان اور کافر کا فرق آتا ہے. غور کیجئے کہ اس سماجی اور معاشرتی مساوات کا تعلق بھی توحید سے ہے, چونکہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, سب برابر ہو گئے. کوئی چھوٹا اللہ کسی کا پیدا کرنے والا ہوتا اور کوئی بڑا اللہ کسی اور کا پیدا کرنے والا ہوتا تو اونچ نیچ ہو جاتی, پھر تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے.
یا جیسے ہندوؤں میں تصور ہے کہ برہمن تو ایشور کے سر سے پیدا ہوا، ایشور ہوتا ہے یا ایشور ہوتا ہے، ایشور کے سر سے پیدا ہوا، اور شودر اس کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے. انہوں نے ایک ایشور ہی میں تقسیم کر دی. توحید یہ ہے کہ ایک ہی اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب انسان ایک ہی انسانی جوڑے کی اولاد ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے جدا جدا خاندان، قبیلے اور قومیں بنائیں تو باہم شناخت اور تعارف کے لیے، نہ کہ فخر و تکبر کے لیے. بے شک تم میں سے عزت دار اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس اور پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اس وقت تک کی گفتگو کا نتیجہ اور حاصل یہ ہوا کہ اسلام کا انقلابی نظریہ یہ ہے توحید. اس کی دعوت پر مشتمل ہے قرآن مجید. لہذا دعوت، تبلیغ، تذکیر، تبشیر، انذار اور تربیت و تزکیہ، یہ سب کام ہوں گے بذریعہ قرآن. ان تمام کاموں کے لیے انذار آخرت نہایت اہم ہے، آخرت کی خبرداری. لیکن یہ انذار آخرت دراصل انسان کی انفرادی اعلیٰ سیرت کی تعمیر کے لیے بنیادی پتھر ہے جس پر ایک بندہ مومن کا کردار اور سیرت آگے بڑھے گی. آخرت پر یقین، محاسبہ پر یقین، جزا و سزا پر یقین، اس کے بغیر اس سیرت کی تعمیر محال ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس تعمیر سیرت کے پروگرام کی تقویت کے لیے ذرائع کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، اور دوام ذکر الہی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ہیں. انقلاب کے اعتبار سے، جیسے کہ میں قدر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، انقلابی نظریہ عقیدہ توحید کے یہ 3 پہلو یعنی 3 لوازم اور نتائج ہیں. نمبر 1 معاشرتی اور سماجی کامل مساوات. نمبر 2 معاشی سطح پر ملکیت مطلق کے تصور کا خاتمہ اور اس کے بجائے امانت کا تصور. اور تیسرے سیاسی سطح پر جو عام ترین ہے، حاکمیت مطلقہ نہ کسی ایک فرد کی ہے اور نہ کسی مخصوص کی ہے، نہ قوم کی ہے، نہ عوام کی ہے اور نہ پوری نوع انسانی کی ہے. اٹ بلانگس ٹو اللہ اینڈ اللہ alone. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی بتانے آزری. پس اسلامی انقلاب کے لیے اصل میں ان چیزوں کو ایمفیسائز کرنا ہوگا، ان کی اہمیت کو واضح، نمایاں اور اجاگر کرنا ہوگا. ان کو نظر انداز کر کے زور ہو جائے نماز اور روزے وغیرہ پر تو در حقیقت انقلابی عمل کا آغاز نہیں ہوگا. کچھ مذہبی اور اخلاقی اصلاح کا کام ہو جائے گا، کچھ لوگ اچھے مسلمان بن جائیں گے، یہ اور ایسے دوسرے کچھ کام ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انقلابی عمل کا آغاز ہی نہیں ہوگا. اس وقت تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ اسلام کا انقلابی نظریہ ہے توحید. اس کی دعوت پر مشتمل ہے قرآن مجید. توحید نظریہ ہے تو توحید کا لٹریچر کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی لٹریچر کی اس میں بڑی اہمیت ہوتی ہے انقلابی نظریے میں، تو وہ لٹریچر ہمارا قرآن ہے. لہٰذا اب دیکھیے، دعوت، دوسرے کو بات پہنچانا، تذکیر نصیحت کرنا، تبشیر بشارت دینا، انذار خبردار کرنا، تربیت ٹریننگ اور تزکیہ وہ نفس کی جو بری خواہشات ہیں ان سے بچنا، یہ سب کام ہوں گے بذریعہ قرآن. بہت کیٹاگوریکلی بات کہی گئی ہے. اب وہ جو لوگ بعد میں تنظیم کے اندر کوئی دوسرے طریقے لے کے آ رہے تھے تو کم از کم ڈاکٹر صاحب کی فکر تو نہیں رہی تھی نا. وہ تو تزکیے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بذریعہ قرآن ہوگا. اب جو کہہ رہے ہیں کسی اور ذریعے سے ہوگا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہاں تک تو ایک بات ہو گئی. آگے چلیں. ان تمام کاموں کے لیے انذار آخرت نہایت اہم ہے. اب یہ ڈاکٹر صاحب ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ جتنے کام اس سے پیچھے بیان ہوئے ہیں شخصیت کے اندر، یعنی کیا؟ تربیت، تزکیہ، ان کاموں کے لیے آخرت کو مستحضر رکھنا بہت اہم ہے. یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں جو کچھ ہے یہ سارا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یعنی یہ نقطہ نظر نہیں ٹھیک ہوگا تو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد. تو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون. یہ اگر کلیئر نہیں ہوگا تو پھر انسان دنیا میں اس کی ساری محنت ادھر لگ جائے گی. تو یہ انذار آخرت دراصل
انسان کی انفرادی اعلیٰ سیرت کی تعمیر کے لیے بنیادی پتھر ہے، جس پر ایک بندہ مومن کا کردار اور سیرت آگے بڑھے گی۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ یہ اصل میں فقر قرآن وہ جسے کہا گیا تھا نا، یعنی آدمی کو دنیا سے بے اعتنائی ہو جائے، یہ اس کا ہونا نہ ہونا غیر اہم ہو جائے، استغنا غنا کی کیفیت اس کو حاصل ہو گئی، یعنی مستغنی ہو گیا دنیا سے۔ آخرت پر یقین، محاسبہ پر یقین، جزا و سزا پر یقین، اس کے بغیر اس سیرت کی تعمیر محال ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس تعمیر سیرت کے پروگرام کی تقویت کے لیے ذرائع کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، دوام ذکر الہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ہیں، انفرادی سیرت و کردار کی۔ انقلاب کے اعتبار سے جیسا کہ میں قدر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، انقلابی نظریہ عقیدہ توحید کی یہ 3 کورولریز یعنی 3 لوازم اور نتائج ہیں۔ نمبر 1 معاشرتی و سماجی کامل مساوات، نمبر 2 معاشی سطح پر ملکیت مطلقہ کے تصور کا خاتمہ اور اس کے بجائے امانت کا تصور، اور نمبر 3 سیاسی سطح پر جو عام ترین ہے، حاکمیت مطلقہ نہ کسی ایک فرد کی ہے، نہ کسی مخصوص خاندان کی ہے، نہ قوم کی ہے، نہ عوام کی ہے، نہ پوری نوع انسانی کی ہے۔ اٹ belongs ٹو اللہ اینڈ اللہ alone۔ سرور یہ ہے جی، یہ 3 چیزیں ہیں اصل میں جو انقلابی پروسیس کا آغاز کرتی ہیں، اور یہ مرکزی اسرے میں جو ہے نا ایک دفعہ مجھے بلایا تو وہاں پہ میں نے پوچھا، اب ظاہر ہے وہاں امیر محترم بھی ہیں، وہاں اظہر بختیار خلجی صاحب وہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ پھر پوری مرکزی ٹیم ہے، سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ جو انقلابی ہماری جماعت ہے تو اس کا جو انقلابی نظریہ ہے تو وہ انقلابی فکر کیا ہے، انقلابی نظریہ کیا ہے؟ چپ۔ کوئی کافی سارے وقفے کے بعد ڈاکٹر ابصار صاحب جو جنہوں نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں، یعنی ان سے ڈاکٹر صاحب نے ہر چیزیں ہم نے اتنے دور سے جا کے سیکھ لی تو ان کے تو سامنے ہوا نا سارا کچھ، اور جن مجلسوں میں ہم نے سیکھی ان میں وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور ہم تو بیک بینچر تھے عمیر کی طرح وہ تو ظہور کی طرح قریب بیٹھے ہوتے تھے ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اور وہ جواب پتہ کیا؟ توحید عملی۔ توحید عملی کا کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کا جو کتاب ہے جو فرائض دینی پر مشتمل۔ تو جیسے ابھی آپ کو جگایا تو تھوڑی دیر جگانے کے بعد پھر میں نے بتایا وہ تو اصل میں تو یہ معاشی سیاسی سماجی نظام ہے، اس کو بیان کیے بغیر تو آپ نے یہ ریولوشنری پروسیس کا آغاز ہی نہیں کیا ہے۔ اور کم از کم پچھلے پورے 18 سالوں میں، یعنی جب ہم یعنی جو عاقب صاحب کا دور رہا ہے اس میں اس طرف کسی نے یعنی جسے کہتے ہیں نا مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو تربیتی پروگراموں میں تو ظاہر ہے بالکل ہی جس کی تربیت دینی تھی وہ تو کیا ہی نہیں گیا۔ بس اس ایک بات سے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے، کم از کم جو ٹھوک بجا کے پڑھ لے گا نا اس کو سمجھ آئے گی یار وہاں پہ کیا انحراف ہو رہا تھا۔ لہذا آخر میں کنکلوڈ کر رہے ہیں، یہ اب سنیں۔ یہ ایک قسم کے پریکٹیکل عملی سٹیپس نہیں کہ توحید کے یہ تھی۔ جی بالکل، مطلب یہ عملی توحید اگر کوئی، لیکن یہ کہ دیکھیں ایک بندے کے اندر ایک سوچ کا یعنی وہ انقلابی بننا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سامنے اسلام کا معاشی سیاسی سماجی نظام کے یہ تصورات پیش کریں گے، اب اس کا کانفلکٹ پیدا ہوگا اس نظام کے ساتھ، نہیں تو نظام کے ساتھ اس کا کانفلکٹ نہیں پیدا ہوگا، اور یہ فرکشن ہی اصل میں ریولوشنری پروسیس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بنتے ہیں۔ بس اسلامی انقلاب کے لیے اب یہ دیکھیے ایک آخری جملہ یعنی وہ اسے یعنی اب آخری خلاصہ پیش کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ پیش کر رہے ہیں۔ بس اسلامی انقلاب کے لیے اصل میں ان چیزوں کو ایمفیسائز کرنا ہوگا۔ کن چیزوں کو؟ سیاسی معاشی، ہاں ایمفیسائز کرنا ہوگا، ان پر زیادہ زور دینا ہوگا، ان کی اہمیت کو واضح نمایاں اور اجاگر کرنا ہوگا، واضح نمایاں اور اجاگر کرنا ہوگا،
ان کو نظر انداز کر کے زور ہو جائے نماز اور روزے وغیرہ پر تو در حقیقت انقلابی عمل کا آغاز نہیں ہوگا. اب خاص طور پہ جو لوگ فعال رہے ہیں تنظیم کے اندر وہ دیکھیں نا تربیت گاؤں میں کس چیز پہ زور ہوتا ہے. اویس پاشا لوگ، جمیل الرحمان عباسی صاحب اور جو یہ ساری پوری ٹیم تھی، یہ کیا پڑھا، ایون ڈاکٹر عبدالسمیع، اور پھر آخر میں آ کے سب کے مور تصدیق ثبت کرنے والے حافظ عاقب سعید صاحب، وہ قرارداد تاسیس کا یہ خود پڑھ لینا، وہ جو آخر میں جو تھوڑا سا اس میں ہے نا یہ خود پڑھ لینا. تو یہ میں نے پڑھا دیا جو، تو امفیسائز تو پھر اسی پہ ہو گیا نا سارا. پھر بھی بندہ کہے نہیں اللہ کی قسم 100% ڈاکٹر صاحب کی فکر پڑھیں تو ٹھیک ہے. پھر یہ جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ قسم، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ.